प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान अपनी नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आज हम पेशावर में माहिर कानून बतौर रफाकत साहिबा के साथ आपके चैम्बर में मौजूद हैं और अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुने। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम बतूल रफाकत है। मैं बेसिकली औरंगज़ेब एजेंसी से बिलोंग करती हूँ, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बैकवर्ड एरिया है, लेकिन रहती पेशावर में हूँ। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम खैबर लॉ कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी से हासिल की। उसके बाद यहीं पे प्रैक्टिस शुरू की। अब तो सुप्रीम कोर्ट की फिटनेस भी लॉ कौन से साल में की? लॉ 2012 में। 2012। उसके बाद से मैंने यहीं पे कौन सी प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी से? खैबर लॉ कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी से। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम अब तो बहुत सब कुछ चेंज हो गया है। हमने जब लॉ किया था, ये जब मैंने एडमिशन लिया था 2009-2010 की बात है, तब तो जो था लॉ 3 इयर्स का था। अब जो है लॉ को बाकायदा बैचलर्स की डिग्री दे दी है एफएससी के बाद। जी बिल्कुल, 4 साल, और इसमें सेमेस्टर सिस्टम हो गया। हमारा तो एनुअल सिस्टम था, 3 साल का था, जो कि जब हमारे एग्जाम होते थे तो 3.5-4 साल तक कंप्लीट हो जाता था। और अभी जो है इसमें चेंजेस करने के बाद इसको अभी जो है सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। 6 मंथ का सेमेस्टर होता है और 4.5 साल में हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि निज़ाम तालीम में तब्दीली की जरूरत है? बिल्कुल है। हम लोगों ने जब लॉ किया था, मतलब जब 3 साल लॉ था, उस वक्त इसमें ये इंग्लिश बेसिक सब्जेक्ट्स ये नहीं थे। और बाद में जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हुए, सीएसएस का एग्जाम भी दिया मैंने और बहुत सारे एग्जाम्स, उनमें ये सारे सब्जेक्ट होते थे। और उनके साथ हमारा जो कनेक्शन है वो कब का मैट्रिक एफएससी के बाद खत्म हो चुका होता था। अभी जो स्टूडेंट हैं ये बहुत लकी हैं कि इनके लिए वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, फ्रेश होते हैं, तो ये एग्जाम्स में निकलने के चांसेस इनके बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अस जब हमने लॉ किया था। मैडम, कायद के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में क्या फर्क महसूस करती हैं आप? पाकिस्तान तो उसी तरह का पाकिस्तान है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। कायद ने जब ये पाकिस्तान आजाद करके हमें दिया था, 1947 की बात है, तो इसमें कोई चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय ये चंद एक के एनुअल सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम हो गया। बाकी तो सारा कुछ उसी तरह, करप्शन हर चीज अपने उरूज पे है। मेरिट की तो कोई जगह कोई वैल्यू नहीं है, तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो कायद ने जिस तरह का पाकिस्तान सोचा था, अल्लाह करे कि हम अपने बच्चों को, हमारे लिए तो नहीं है कि हम अपने बच्चों को उस तरह का पाकिस्तान बना के दे सके। आपका वकील बनने का ख्याल कैसा है? वकील बनने का ख्याल मेरा, मैंने तो बचपन से सोचा था कि मैं हमेशा डॉक्टर बनूंगी। मेरे अबू की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। एफएससी के बाद मैंने मेडिकल टेस्ट दिया, उसमें मैं रह गई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर्चुनेटली, अब मैं कहूंगी कि फॉर्चुनेटली 2 दफा मैं रह गई। फिर मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक था कि उस वक्त मेरा निकाह हुआ था, रुखसती हमारी नहीं हुई थी, तो उनको बहुत शौक था कि मैं लॉ करूं। तो मुझे इस फील्ड में लाने वाले मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फर्स्ट ईयर में, एलएलबी के फर्स्ट ईयर में मेरी शादी हुई थी, और मेरे हस्बैंड मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ते भी थे, लेके भी जाते थे वापस। हमारे पूरे गांव से औरंगज़ेब एजेंसी से मैं वाहिद फीमेल हूँ कि मैंने पहला लॉ किया। अब तो बहुत सारी हो गई है मुझे फॉलो करने की, मेरी बहन ने भी लॉ किया है, तो फिर मैंने शादी के साथ ये भी कंटिन्यू किया, और आज मैं इस मकाम पे। वकालत के शोबे में आप किस वकील से मुतासिर हुई और आपने ज्वाइन किया? मेरे जो सीनियर हैं साहबजादा रियाजतुल हक साहब, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे सिर्फ सीनियर नहीं है, मेरे बाप हैं, मेरे मेंटोर हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं इनिशियली भी उन्हीं के पास आई थी, उन्हीं को रोल मॉडल बना के। अभी भी हमारा एक ही चैम्बर है, हम एक साथ होते हैं। अभी वो केसेस के सिलसिले में कहीं सुप्रीम कोर्ट गए हुए, तो मैं उन्हीं से मुतासिर हूँ। अभी तक मैं उनको फॉलो करती हूँ, और जो कुछ मैंने सीखा है वो उन्हीं की बदौलत मुझे सब कुछ आता है। आपने कभी बार की सियासत में हिस्सा लिया? नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं, और बीइंग एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं इस बार की सियासत के बहुत खिलाफ हूँ। ना तो मेरे सीनियर इन चीजों में उनकी कोई है, और ना मेरा इस तरह का कोई इरादा है। मेरा इरादा है कि मैं बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ूं, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर, किसी बार की सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहती। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा हैं? नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं एक
پریکٹسنگ لائر ہوں. ہمارا پورا چیمبر, میرے سینئر ایک پریکٹسنگ لائر ہیں, میں انہیں کو فالو کرتی ہوں, اور میں خود بھی ایک پریکٹسنگ لائر ہوں. آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, آج کل وکلا کے بڑے مسائل پائے جاتے ہیں, بالکل. چند اہم مسائل کیا ہیں وکلا کے؟ دیکھیں, یہ جتنے اب وکیلوں کو مسائل ہیں, اگر میں کہوں کہ یہ جو بار کی سیاست ہے اس نے وکیلوں کو تہس نہس کر دیا ہے. اس نے وکیلوں کو, پہلے وکیل ایک ہوتے تھے, ہر جگہ وہ ایک اس پہ سٹینڈ کرتے تھے, اب یہ بار کی سیاست نے وکیلوں کو الگ الگ کر دیا. تو میں کہتی ہوں کہ ایک پریکٹسنگ لائر کو صرف ایک انڈیپینڈنٹ وکیل ہونا چاہیے, اس کو کسی بھی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ پھر آپ کو وہ سیاسی پارٹیز اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو پھر آپ کی وہ انڈیپینڈنٹ آواز نہیں ہوتی, آپ لوگوں کو اس طرح سرو نہیں کر سکتے اگر آپ کسی پارٹی کو فالو کرتے ہیں. تو میڈم, جعلی وکلا کی برمار پائی جاتی ہے تمام بار کے حوالے سے, کیا پشاور میں بھی یہ صورت ہے؟ بالکل بالکل, ابھی بھی, بلکہ ابھی بھی میں اور میرے سینئر ہم لوگ عدالت سے نکلے ہیں تو ہماری نظر کے سامنے ایسے بہت سارے وکیل گزرے ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے. ہم نے بارہا جو بار کونسل ہے اس کے ممبرز ہے اس کے سامنے ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس طرح ہے, ان کے اب جو وہ ان کے لیے کوئی تدابیر ہونی چاہیے, کوئی ڈریس کوڈ ہونا چاہیے کہ ان کی انٹری یہاں پہ بند ہو. کیسا زمان صاحب پریزیڈنٹ ہیں یہاں پشاور بار کے, تو ان کی کیا رائے عمل ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے, اگر میں 3-4 سال پہلے کی بات کروں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ آپ اس میں ایک پریکٹسنگ لائر کو یا ایک جعلی وکیل کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے. اب ہے, اب بار کونسل اس میں انٹرسٹ لینا انہوں نے شروع کیا. ایون بارز کے جو صدر ہیں, اگر وہ کے پی بار کونسل, پاکستان بار کونسل کے اس طرح کے کوئی اقدامات ہوئے تو یہاں پہ تو امپلیمنٹڈ ایٹ لیسٹ نہیں ہے, میرے نظر کے سامنے تو نہیں گزرے. لیکن جو اب ہمارے جو صدور ہیں, جو ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, پشاور بار کے صدر ہیں, یہ اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں, لیکن اس چیز کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. میڈم, آئین اور قانون بنائے جاتے ہیں, ترامیم کی جاتی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتا. امپلیمنٹیشن کس طرح کرائی جائے؟ امپلیمنٹیشن اس طرح ہوگا کہ اگر ہم سارے وکیل اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کا بیڑا ایک وکیل ہی اٹھا سکتا ہے ٹھیک طریقے سے, اور وکیل اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اگر وہ وکیل کسی سیاسی پارٹی کا ورکر نہیں ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ وکیل ہے, پریکٹسنگ لائر ہے, تو وہ اپنے عوام کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ کے نزدیک وکلا کے اہم مسائل پر جو بات ہو رہی ہے, حل کیا ہے ان کا؟ حل ان کا یہی ہے کہ ہم سب کو بحیثیت وکیل یکجا ہونا ہوگا. ہمیں یہ سیاسی عقائد جو ہیں ان کو بالکل سائڈ پہ رکھنا ہوگا. میرٹ پہ اگر کوئی وکیل آگے جج بھی بنتا ہے تو وہ پیورلی میرٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی ورکر کی حیثیت سے نہیں اس کو آگے جانا چاہیے. تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. وکلا پر الزامات لگائے جاتے ہیں, جھوٹے مقدمات بناتے ہیں, جھوٹی ایف آئی آر درج کی جاتی ہیں, اس سلسلے میں کے پی بار کونسل کی کیا اقدامات ہیں؟ کے پی بار کونسل اپنے اس میں لگی ہوئی ہے اس چیز کا سدباب کرنے کے لیے, لیکن دیکھیں بحیثیت وکیل ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے جس طرح ایک عام انسان کو خطرہ ہوتا ہے. ہم تو یہاں پہ اپنے کلائنٹس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے دشمن پھر جو ہوتے ہیں, ان کے جو اپوزٹ پارٹی, وہ ہمیں اپنے دشمن سمجھتی ہے. اور لائر پروٹیکشن ایکٹ اس میں پاس ہوا, لیکن ہمیں حکومت نے کوئی بھی کوئی حفاظتی وہ نہیں دیا, ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی پروٹیکشن ہماری نہیں ہے. ایون جو لائر پروٹیکشن ایکٹ ہے, اگر اس کے تحت کوئی ہمیں کوئی دھمکی دیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر بائسائی کرنی پڑتی ہے, وکیلوں کو اپنے لیے بھی آواز اٹھانی پڑتی ہے جس طرح ہم نارمل لوگوں کو. لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے میڈم کہ کالے کوٹ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, حتیٰ کہ ماضی سے لے کے موجودہ وقت اسی کالے کوٹ کے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے سلسلے میں آواز کو بلند کیا, اور آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری بات پھر وہیں پہ آئے گی کہ جب تک ہم سارے وکیل متحد نہیں ہوں گے, انڈیپینڈنٹ لائرز نہیں ہوں گے, مختلف اپنے سیاسی عقائد مذاہب کو سائڈ پہ نہیں رکھیں گے, تو ہم اسی طرح دبتے رہیں گے. تو آپ کے خیال میں کس طریقے سے آپ وکلا ایک پیج پر آ سکتے ہیں؟ وکلا کا ایک پیج پہ دیکھیں, سارے وکلا آلریڈی اپیرنٹلی ہیں ایک پیج پہ, لیکن ہم سب کو آپس میں ایز این انڈیپینڈنٹ لائر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. کسی بھی پارٹیز, یہ سب کچھ یہ الگ چیزیں ہیں, اس میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. ایک دوسرے کا ساتھ دے کے ایک ہی فورم پہ ایک ہی بات ہو, جیسے کہ اب لائر پروٹیکشن ایکٹ ہمارے لیے ہی اس کی امپلیمنٹیشن کوئی خاص ہے نہیں,
ہم نے کوئی نہیں دیکھا نہ اس پہ پھر ATC کا کوئی دفعہ لگتا ہے, اگر لگ بھی جاتا ہے وہ بعد میں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس سب کے لیے ہمیں اپنے لیے, لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی آواز اٹھانی تو چاہیے. میڈم وہی بات آتی کہ کیسر زمان صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں, پھر کل ہی میری بات ہوئی بابر خان یوسفزئی صاحب جی کے ممبر ہیں, ان سے بھی میری یہ بات ہوئی کہ وکلا کے اہم مسائل پر کس طریقے سے حل کر سکتا ہے, ایک پیج پر کس طریقے سے آ سکتا ہے. ایک پیج پر دیکھیں ابھی پھر الیکشن آ رہا ہے, مطلب ابھی بار کا الیکشن ہوگا, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا الیکشن ہوگا, اسی طرح سپریم کورٹ کا الیکشن ہوگا. تو ہم میں سے ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ جو واقعی میں ایک وکیل کے لیے درد دل رکھتا ہو, نہ کہ اس کا کوئی سیاسی مقصد ہو, اس کی کوئی سیاسی عزائم نہیں ہونے چاہیے. اگر اس طرح کا بندہ ہمارے فورم پہ آتا ہے اور ہمیں لیڈ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے مسائل حل ہوں گے خود بخود. اگر بات کی جائے آپ کی عدالت کی, پشاور ہائی کورٹ بار کی, تو یہاں پر نچلی سطح کی عدالتوں کے ساتھ ہائی کورٹ میں بے تحاشا مقدمات پائے جاتے ہیں. بالکل تو نئے پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ نہیں, اب تو ہائی کورٹ کا سسٹم بہت فعال ہو گیا ہے. پہلے جب ہم کوئی اپیل جمع کرتے تھے تو کہیں 2-3 سال بعد نکلتی تھی, اب نکلتی ہے, اب جلدی نکلتی ہے. اب کیسز بھی ڈسپوزل ہو رہے ہیں ارلی, یہ بات بالکل ماننی پڑے گی. بس اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ بس یہ اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم سارا جوڈیشری پہ بھی نہیں ڈال سکتے نا, کچھ وکیل ایڈجرمنٹس لے لیتے ہیں ادھر ادھر سے نا, تو ہم جوڈیشری اور بار دونوں کو مل کے اس کے لیے کام کرنا ہوگا کہ لوگوں کو انصاف مل سکے اور یہ جو عدالتوں میں زیر التوا مقدمات ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے. میڈم ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. جی اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں. جی کلائنٹ پریشان ہے, نئے پرانے مقدمات کس طریقے سے نپٹائے جائیں؟ نئے پرانے مقدمات یہی ان کا ایک طریقہ ہے کہ بینچ اور بار دونوں اپنی اس کو ڈیوٹی سمجھے. کوئی وکیل اپنی پیشی پہ غیر حاضر نہ ہو جب تک کہ کوئی بہت سنگین کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, کوئی اس طرح کے حالات نہ ہو جائیں. اور اسی طرح ججز بھی, اب تو وہ ہڑتالوں والا سسٹم بھی ختم ہو گیا, اس پہ ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ بھی دے دی کہ یہ ایلیگل ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے, اور ہوتی بھی نہیں ہے. وکیل کبھی بھی ایسی کوئی غیر ضروری ہڑتال نہیں کرتے. ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس طرح صوبے کی آبادی بڑھ رہی ہے, کورٹس کم ہیں, تو ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کورٹس بنائے جائیں, ججز کو لیا جائے, اپوائنٹمنٹ ان کی جائے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ یہ مسائل حل ہوں. کیا ایک وکیل جب بنتا ہے تو اس کی ڈگری سے چیک کی جاتی ہے میڈم؟ بالکل, ہماری تو ہوئی ہے, ہماری تو ابھی تک ہوتی ہے. ہم کہیں بھی اپلائی کرتے ہیں پراپر ہماری ڈگری, لیکن اب تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ جج بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈگری جعلی ہے. تو یہ پاکستان بار یہ پاکستان بار کونسل کو, یہ ہمارے بار کونسلز کی یہ ان کی ڈیوٹی ہے, اٹ موسٹ ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون سا صحیح وکیل ہے اور کون جعلی وکیل ہے. یہ ان کو یہ کام کرنا ہے. میڈم جی جسٹس طارق محمود جھنگری صاحب, جی بالکل, ان کی ڈگری نوٹیفائی, ڈگری جعلی قرار دیتے ہوئے انہیں نوٹیفائی کیا گیا ہے. کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اتنے اختیارات ہیں جو کہ انہیں نوٹیفائی کر سکتے ہیں, یا جوڈیشل کمیشن کا کام ہے؟ یہ جوڈیشل کمیشن کا کام ہے. ہمارے ادارے جب تک ہر ادارہ اپنا اپنا کام نہیں کرے گا تو یہاں سے یہ مسئلے ارائز ہوتے رہیں گے. کوئی جج اس کو یہ وہ نہیں کر سکتا, شوکاز نوٹس نہیں دے سکتا. اگر کسی کو یہ اعتراض ہے تو وہ اپنی کمپلین جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں جمع کرے, آگے وہ کمیشن جو بھی فیصلہ کرتی ہے جس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تمام وکیل, تمام ججز جن کی میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا ٹیسٹ دے کے جس طرح بھی ہوتا ہے, تو پہلے سے ان کو یہ سارا کچھ آپ چیک کر لیں تاکہ بعد میں یہ مسئلے مسائل نہ ہو. اب ان ججز نے جتنے فیصلے کیے ان کا کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل فلا ہے کہ جو فیصلے ہو چکے انہوں نے کسی کو ایکوٹ کیا ہوگا, کسی کو کنوکٹ کیا ہوگا, کوئی کیسز ڈسپوزل کی ہوں گے, ان کیسز کا کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بہت جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. کہ یہ جو جھنگری صاحب نے فیصلے کیے تھے یہ بھی متاثر ہوئے؟ یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل فلا ہے کہ اب اس نے جو فیصلے کیے تھے کچھ بری, اب ان کو تو آپ دوبارہ سے کس طرح سے ریٹریو کریں گے؟ پہلے ہی ہماری جوڈیشری اتنی اوور برڈن ہے کیسز میں, اب وہ کیا دوبارہ ہوں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اس کو جتنے بھی سینئر قانوندان ہیں ان کو اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس طرح ہماری جوڈیشل کمیشن ان چیزوں کا پہلے سے اگر سبب کر لے تو یہ مسئلے مسائل نہ ہوں. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان بخوبی اپنی خدمات انجام نہیں دے پا رہے؟ دیکھیں 27ویں ترمیم ہے، اس نے تو جوڈیشری کا، میں بس بحیثیت وکیل، بحیثیت پاکستانی شہری، اس نے تو جوڈیشری کے ساتھ جو کھلواڑ میں کہوں گی کیا ہے اس سے انکار نہیں ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے وہ ججز کو خود پتہ ہے جو یہاں پہ ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کیا حیثیت ہے. لیکن بہرحال یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. سینئر قانون سردار لطیف کھوسہ صاحب سے میں نے سوال کیا کہ جی آئینی عدالتوں کو سپریم کورٹ نے کتنے مقدمات ریفر کیے؟ وہ کہتے ہیں جی 28,000 مقدمات ریفر کیے ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ کہاں بھیجیں ہیں. تو اس سلسلے میں مقدمات کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی کانسٹیٹیوشنل جو یہ کورٹس ہیں یہ ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں، اسٹیبلش بھی ابھی ہوئے ہیں. ابھی ان میں ہمارے بھی کوئی 1-2 کیسز ابھی اس میں لگے ہیں، اس کا ہمیں بھی کچھ اس طرح اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کتنے کیسز ہیں، یہ کہ کب تک ختم ہوں گے، کہاں سے ہوئے، کس نیچر کے کیسز ان کو گئے ہیں نا. تو یہ اس بات پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کو کس طرح فعال کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جب آپ کے سسٹم میں ایک ملک میں میرٹ کی بالادستی ہوگی، ایک جج ایک وکیل میرٹ کی بنیاد پہ آگے جائے گا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا. اگر آپ کے صوبے کی بات کی جائے تو آپ کے صوبے میں بے تحاشا کو گنیا جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. بالکل جی. سیاستدان ایک پیچ پر آ کر اس صوبے کی ترقی کے لیے کردار کیوں نہیں کر پاتے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ سیاستدان تو آج کل کر ہی نہیں سکتے. آپ کے اپنے مقاصد ہیں، میرے اپنے عزائم ہیں، دوسری پارٹی کے اپنے عزائم ہیں. ہم بحیثیت قوم کوئی بھی کام نہیں کرا، ہمارا کوئی بھی ادارہ بحیثیت قوم کام نہیں کرا، بحیثیت کہ ویلفیئر کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنی سیٹ بچا رہے ہیں، میں اپنی بچا رہی ہوں، دوسری پارٹی کے اپنی. تو جب تک آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے بحیثیت قوم نہیں سوچیں گے، ان کے لیے درد دل نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی مسئلہ. دہشت گردی ایک ناسور صوبہ پوری طرح متاثر ہوتا ہے، عوام پوری طرح متاثر ہوتی ہے. حل کیا ہے؟ حل اس کا یہی ہے کہ آپ اپنے سارے سیاسی مقاصد جو ہیں سائٹ پہ رکھ دیں، آپ بحیثیت قوم کھڑے ہوں اپنے لوگوں کے لیے، ان کے لیے کچھ کام اگر آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنے جو مقاصد ہیں اس کو سائٹ پہ رکھنا ہوگا. پہلی بات یہ ہے، اس کے بعد ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں تو پھر آپ کے اپنے مسئلے ہیں، میرے اپنے، پھر تو وہ ایک مسئلہ نہیں ہوگا نا سب کا. کشمیر پہ بات کرتے ہیں میڈم. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاسی، کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم ہے، آزادی کے منتظر. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر کا حل انڈیا اور پاکستان کے بہتر حالات بیٹھ کے حل کرنے میں ہے، جو کہ نظر تو نہیں آ رہا. ابھی جو مئی میں جو کچھ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد پاکستان اور جو انڈیا ہے ان کی حکومتیں آپس میں، تو جب تک، اور دوسری بات جب تک مودی کی حکومت ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی کوئی ٹاک کرے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو. مسئلہ کشمیر کو حل ہو جانا چاہیے. ابھی ہم 21ویں صدی میں ہیں، 22ویں میں انٹر ہو رہے ہیں، اس کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے. لیکن وہاں کے لوگ اسی طرح سے ابھی تک وہی حالات میں ہیں جس طرح 1947 میں تھے. میڈم کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمیر جیل میں قید ہیں. مشال ملک ان کی اہلیہ ہیں، در بدر کے دروازے کھٹکھٹاتی پھر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ ملنا چاہیے، یاسین ملک کو انصاف ملنا چاہیے. ان کی بیوی کو، صرف ان کو نہیں، پورے کشمیر کی عوام کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن میں وہی بات کہوں گی کہ ابھی تک تو مجھے اگر پاکستان اور انڈیا کے جو ابھی کے حالات چل رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی 2025 میں جو ہوا، مجھے تو ایسا کچھ لگتا نہیں ہے کہ قریب میں بھی یہ آپس میں بیٹھے. مودی سرکار جو ہے وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، اس کو صرف دوبارہ اپنی عوام سے ووٹ چاہیے، دوبارہ سے اقتدار میں آنے، تو وہ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گی. اور لوگوں کو یہ کشمیر جو ہے ان کا ویک پوائنٹ ہے، تو اس پہ اگر وہ بیٹھ گئے بات ہوگی تو پھر تو ان سے جو ہے ووٹس چلے جائیں گے تو مشکل ہے. پاکستان کی سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے ہیں. اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اقوام متحدہ تو آج کل کسی مسئلے پہ، کون سے مسئلے پہ وہ بات کریے، کون سے مسئلے پہ فعال ہے؟ صرف اس کا نام اقوام متحدہ رہ گیا ہے، وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. غزہ دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، کون سی قرارداد منظور ہوئی ہے؟ جب فلسطین تباہ ہو گیا تو اس کے بعد سے وہاں پہ فائر بندی ہو گیا. اب آپ وہاں کے حالات دیکھ لیں، ان کے بچے کس طرح سے سردی میں، کل بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، وہ بہت دل دکھانے والی ہے. لیکن اقوام متحدہ کا کوئی رول نہیں ہے.
کشمیر ڈے کے حوالے سے کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ ان قریب منعقد ہو رہی ہے، جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب اور سابق گورنر کے پی کے حاجی غلام علی صاحب مہمان صدر ہے۔ جی اس حوالے سے کشمیری عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کشمیری عوام کو میرا یہی پیغام ہے کہ ہم ان کے ساتھ بحیثیت پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ ہماری حکومتیں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے آپ کو سپورٹ کرے جس طرح کے حق ہے آپ کو سپورٹ کرنے کا۔ بہت شکریہ میڈم، آپ کو تھینک یو۔